बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मसाइल क़ाज़ी के अंदर एक अहम चीज़ बयान करूँगा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मुताल्लिक़। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने किन चीज़ों का दावा किया था वो सारी चीज़ें आज इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा, क्योंकि जो क़ादियानी लोग होते हैं वो अपने आप को तो मुसलमान होने का दावा तो करते हैं और जो आवाम है, सीधे साधे आवाम है, उनको भी यही कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, देखो जी देखो, हम तो नबी होने का दावा नहीं करते हैं। और वो तरह तरह की बातों से जो है वो लोगों को कादियानी बना देते हैं और ईमान को सल्ब कर देते हैं, ईमान को ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें जो है इससे पहले भी हो चुका है, अभी भी प्लानिंग चल रहा है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने पर कादियानी लोगों का गुज़र व बसर हो रहा है। अभी मैं तो वेस्ट बंगाल पुरुलिया का हूँ, तो यहाँ कलकत्ते के अंदर यहाँ बहुत सारे लोग जो कादियानी हैं वो लोग रिसाला शाये करते हैं और लोगों को भेजते हैं डाक के ज़रिए फ्री, और वो लोग बंगाली ज़ुबान में पढ़कर फिर जो है उस चीज़ को कबूल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें होता है। आज मैं हकीकत जो सारी चीज़ें हैं ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की किताबों से मैं अख़ज़ करके मैं आप हज़रात के सामने लाना चाहता हूँ कि ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जो ख़ुद को नबी होने का दावा करता था, इससे पहले किन किन चीज़ों का दावा किया है वो चीज़ें मैं आप हज़रात के सामने बताऊँगा, क्योंकि वो एक नंबर का झूठा और मक्कार था। तो इस सिलसिले में कुछ और भी झूठी चीज़ें जो इससे पहले उसने दावा किया था वो सारी चीज़ें मैं आप हज़रात के सामने लाऊंगा। लिहाजा मैं आप हज़रात के सामने यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो भी है, अगर आप सुन रहे हैं तो आप इसको ज़रूर पूरा सुने। इंशाअल्लाह जो हकीकत है मिर्ज़ा का और जो असलियत है वो इंशाअल्लाह आपके सामने आया हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैं बताऊंगा आज 1881 से लेकर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जो सबसे पहला दावा किया था 1881 से लेकर जो दावा उसने किया था 1900 तक जो दावा किया था वो सारी चीज़ें मैं आप हज़रात के सामने लाना चाहता हूँ। आप उस चीज़ को सुने, बग़ैर किसी तमहीद के मैं बात शुरू कर रहा हूँ। 1881 के अंदर ग़ुलाम अहमद क़ादियानी यानी मिर्ज़ा ने बैतुल्लाह होने का दावा किया था, अल्लाह का घर होने का दावा किया था, और कहा था खुदा ने अपने इल्हामात में मेरा नाम बैतुल्लाह भी रखा है। ये एक उर्दू की किताब है और जो फ़ारसी में भी है। तो मिर्ज़ा ने ये लिखा, और ये किताब जो ये बात है ये तज़किरा के अंदर मौजूद है। तज़किरा के अंदर सफ़ा नंबर 36 के अंदर ये चीज़ें मौजूद है, और इल्हाम जो किताब का नाम है 1881 के अंदर ये चीज़ें मौजूद है। कहा कि मैं बैतुल्लाह हूँ यानी अल्लाह का घर हूँ। सबसे पहला दावा किया था उसने 1881 में ये दावा। इससे पहले उसने बुज़ुर्गियत का दावा किया था और बहुत सारी चीज़ों का दावा किया था, जो बड़ी बड़ी चीज़ों का दावा किया था वो मैं आप हज़रात के सामने ला रहा हूँ। दूसरा दावा किया था 1882 के अंदर। क्या दावा किया था? मामूर मिनल्लाह होने का दावा किया था। क्या कहा था? मामूर मिनल्लाह में मैं खुदा ताला की तरफ से मामूर होकर आया हूँ। क्या कहा था? मैं खुदा की तरफ से मामूर होकर आया हूँ। और ये अल्फाज भी ही बराहीन अहमदिया के अंदर मौजूद है, बराहीन अहमदिया के अंदर मौजूद हैं, और रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर भी मौजूद है। बराहीन अहमदिया ये है सफ़ा नंबर 265 के अंदर और जिल्द नंबर 1, ये बातें मौजूद है और बराहीन अहमदिया के अंदर ही मौजूद है। तीसरा दावा जो किया था 1882 के अंदर किया था। क्या किया था? नज़ीर होने का दावा। नज़ीर, अब वो कुरान से साबित कर रहे हैं कि भाई नज़ीर किसको कहते हैं। वो अपने पब्लिक को तो समझा सकता है, तो वो समझा रहा था। क्या कह रहे थे? अर्रहमानु अल्लमल कुराना लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम। कुरान पढ़ के लोगों को समझा रहा। अब लोग जी कहते हैं देखो जी देखो, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी तो कुरान को मानता नहीं था। भाई वो कुरान से ही अपना हवाला पेश करता था, दलील पेश करता था। देख कुरान करीम तो सामने रख कर वो दलील क्या दे रहा है? अर्रहमानु अल्लमल कुराना लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम। क्या कह रहे हैं? उसी का तर्जमा है, खुदा ने तुझे कुरान सिखाया ताकि तू उन लोगों को डरावे जिनके बाप दादा डरावे नहीं गए हैं।
ڈرائے نہیں گئے ہیں۔ یہ الفاظ بعینہ تذکرہ کے اندر موجود ہے جو اسی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 44 کے اندر۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 کے اندر موجود ہے۔ اور آگے جو میں حوالے دے رہا ہوں، ضرورت الامام در روحانی خزائن صفحہ نمبر 502 کے اندر اور جلد نمبر 13 کے اندر یہی الفاظ موجود ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، براہین احمدیہ حصہ 5 در روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 66 کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے کہ نذیر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب جو ہے 5واں دعویٰ کیا ہے، آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آدم کون ہے، مریم کون ہے اور احمد کس کا لقب ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ لہٰذا اب اس کے بعد اگر کوئی مریم یا آدم کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بالکل بعینہ جھوٹا ہے، کافر ہے، مردد ہے، زندیق ہے۔ ایسے لوگوں کا گردن اڑانا چاہیے، واجب القتل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو 5واں دعویٰ ہے، مرزا کا کہنا ہے میں آدم ہوں، مریم ہوں اور احمد ہوں۔ اب آگے جو قرآن کریم کی آیت جو اس نے پیش کیا ہے وہ یہ پیش کیا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنت، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنت۔ دیکھو یہ اپنی طرف سے جو ہے لے کر آیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وزوجک الجنت نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ ترجمہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہی جو ہے یہ ترجمہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی، یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہی الفاظ جو ہے بعینہ تذکرہ کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 70 براہین احمدیہ یہ حصہ 4 روم کے اندر موجود ہے، اور روحانی خزائن صفحہ نمبر 590 جلد نمبر 1 کے اندر یہی موجود ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آدم ہوں، مریم ہوں اور احمد ہوں۔ آگے جو سامعین ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ آگے ضرور سنیں اس چیز کو اور سمجھیں کہ کتنا بڑا جھوٹا تھا، کذاب تھا، اور اسی جھوٹی باتوں کی وجہ سے وہ اپنی ایک جماعت تیار کی تھی۔ آگے جو تشریح کی ہے یہ اسی کی کتاب کی تشریح ہے۔ تشریح کون سی کتاب میں ہے؟ مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 82 کے اندر موجود ہے۔ یہی تشریح، کیا تشریح ہے؟ مریم سے مریم عیسیٰ مراد نہیں۔ تشریح ہے یہی غلام محمد قادیانی کا، کیا ہے؟ مریم سے مریم عیسیٰ مراد نہیں، اور نہ آدم سے آدم البشر مراد ہے، اور نہ احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور ایسے ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام بیان کیے گئے ہیں ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں ہیں، بلکہ ہر جگہ یہی عاجز مراد ہے۔ عاجز سے مراد، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عاجز مراد ہے، تو یہ عاجز سے مراد خود غلام محمد قادیانی نے اپنی ذات مراد لی ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ تمام چیزوں میں انبیاء مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جگہ یہی عاجز مراد ہے۔ عاجز سے مراد وہ خود اپنی ذات کو لے رہا ہے، تو گویا کہ خود وہ بیک وقت آدم، مریم اور احمد ہونے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ تشریح ہے۔ آگے 1884 کے اندر رسالت کا دعویٰ کیا۔ کیا رسالت کا کیا دعویٰ کیا؟ کہہ رہا الہام ہوا۔ کیا ہوا؟ انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا۔ ترجمہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، کہے میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ غلام محمد قادیانی کا ترجمہ ہے۔ تذکرہ کے اندر یہ بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 125 مکتوبات حضرت مسیح موعود، اور یہ جو ہے دعویٰ کیا تھا مورخہ 30 دسمبر کو 1884 کے اندر، اور 40 نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر 7 روحانی خزائن کے اندر بعینہ ہی یہی بات موجود ہے۔ صفحہ نمبر 53 کے اندر جلد نمبر 17 کے اندر موجود ہے۔ میں نے بھی اس کتاب کو پڑھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں روحانی خزائن۔ یہ جو روحانی خزائن ہے، جو اصل غلاظت کی جڑ ہے، یہ آپ کو مل جائے گا
یہ انگلینڈ سے جو ہے یہ کتاب چھپتی ہے، اور میں نے جو یہ کتاب پڑھی یہ اڑیسہ میں جب رہتا تھا، وہاں ایک ماسٹر شمیم کر کے ہیں، ان کے پاس یہ 22 جلدوں پر یہ کتاب موجود ہے۔ میں اس کتاب کو پڑھا بھی ہوں، دیکھا بھی ہوں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ آگے جو 7واں دعویٰ کیا تھا 1886 کے اندر، توحید و تفرید کا دعویٰ کیا تھا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے، الہام تو مجھ سے ایسا ہے جیسی میری ماں، جیسے میری توحید اور تفرید، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مخاطب کی اور کیا کہا کہ مجھ پر یہ الہام کیا، تو مجھ سے ایسا ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد قادیانی سے یہ کہہ رہے ہیں تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، جیسے کہ اس کی کتاب میں یہ موجود ہے، اس کی کتاب میں یہ موجود ہے، اور جو ہے یہ تذکرہ کے اندر موجود ہے صفحہ نمبر 141 کے اندر، اور پھر جا کے 384 کے اندر موجود ہے براہین احمدیہ اور روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 518، اور حاشیہ در حاشیہ 40، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے اندر موجود ہیں۔ اب آگے جو ہے جو دعویٰ کیا دوسرا 1891 میں جو دعویٰ کیا تھا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ کیا ہے، اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے۔ یعنی خود یہ مرزا غلام محمد قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ احادیث نبویہ میں اور قرآن کریم میں میرے سلسلے میں اللہ نے خبر دی ہے، اللہ کے رسول نے خبر دی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سراسر جھوٹ ہے اور سراسر جو ہے بے بنیادی بات ہے، ایک نمبر کا کذاب اور جھوٹا آدمی ہے۔ آگے 1891 کے اندر مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ، دیکھیں وہاں پہ مریم ہونے کا دعویٰ کیا، گویا کہ ایک مرد جو ہے عورت ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی ایک جو ہے سیدھا آدمی بھی نہیں، یعنی مدعی ہی نہیں، بلکہ ایک جو ہے مینٹل آدمی بھی تھا، پاگل آدمی بھی تھا، کیونکہ جب ایک آدمی عورت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر جو ہے یعنی مریم ہونے کا جب دعویٰ کیا تھا، پھر یہاں پہ مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو بیک وقت بیٹا یہ ہر قادیانی کو سمجھنا چاہیے، کہ بھائی ایک آدمی پہلے ماں ہونے کا دعویٰ کر رہا اور پھر بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا، بھائی یہ ایک پاگل ہی آدمی کام کر سکتا ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کیا تھا مسیح ابن مریم ہونے کا، یہ 1891 کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا، اور کیا دعویٰ کیا تھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہہ رہا ہے مجھ پر الہام ہوا ہے، کیا الہام، کہتے ہیں جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کی قدم پر آیا ہوں۔ دیکھو یہ بھی تذکرہ کے اندر موجود ہے، اور ازالہ اوہام اور در روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 442 کے اندر اور جلد نمبر 1 کے اندر۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، یہ جو ہے اس سے بہتر غلام احمد ہے، یہ بھی جو ہے دافع بلاء الخزائن کے اندر موجود ہے، یہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 240 کے اندر یہ موجود ہے۔ 1891 کے اندر جو ہے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا پہلے، اور آپ کو میں بتا دوں مریم ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ 1883 کے اندر دعویٰ کیا تھا۔ تو گویا کہ اس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے پاگل بھی تھا۔ اب 1892 میں صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ مرزا یہ کہتا ہے الہام ہوا مجھ پر، کیا ہوا، انما امرک اذا اردت لشیء ان تقول له کن فیکون۔ مرزا کا ترجمہ ہے تیرا کام یہ ہے جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہیے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ یہ بھی براہین احمدیہ حصہ نمبر 5 در روحانی خزائن صفحہ نمبر 124 کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 21 کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ کن فیکون یعنی نعوذ باللہ خدا ہونے کا جو ہے اس نے خود دعویٰ کیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں 1894 میں مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ، مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ وہ کہتا ہے 1894 میں کہتا ہے الہام ہوا، بشرانی
وقال ان المسیح ابن الموعود الذی یرقبونہ والمہدی المسعود الذی ینتظرونہ هو انت۔ ترجمہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے، یعنی نعوذ باللہ مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے مجھے یہ کہا گیا کہ تو ہے مسیح اور مہدی دونوں۔ اب بیک وقت حدیث کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے اور حضرت مہدی جو ہے الگ ہے۔ حضرت مہدی جو ہے وہ پیدا ہوں گے مدینے میں اور جو ہے پھر خلافت ملے گی مکہ کے اندر۔ بیک وقت جو ہے دو آدمی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آدمی جو ہے دماغی خرابی کی وجہ سے ایک ہی وقت میں مسیح اور مہدی دونوں کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ 1894 کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا۔ اب آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں 1898 کے اندر امام زمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا امام ہوں۔ اس نے 1898 میں دعویٰ کیا تھا، اس کا خود کہنا ہے سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں، یہ اسی کا الفاظ ہے، سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے افضل و عنایت سے، خدا تعالیٰ کے فضل و عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں۔ یہ عبارت جو ہے ضرورت الامام در روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 495 کے اندر جلد نمبر 13، یہ امام زمان ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا۔ اب آگے کہہ رہا ہے 1900 کے اندر، 1900 سے لے کر 1908 تک، 1900 سے لے کر 1908 تک جو دعویٰ کیا تھا ذلی نبی ہونے کا، کیا کہہ رہا ہے اسی کی عبارت سے پھر اس کے بعد میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا۔ جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، یعنی منعکس ہو گیا ہے، یعنی عکس ہو گیا ہے، عکس ہو گیا ہے، یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی میں عکس ہو گیا ہے، یعنی اس پر آ گیا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آگے جو کہنا چاہتا ہے کہ تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ ہے ایک غلطی کا ازالہ در روحانی خزائل کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی صفحہ نمبر 212 کے اندر اور جلد نمبر 18 کے اندر موجود ہے۔ نبوت و رسالت کا دعویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری کتابیں جو ہے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور نبوت و رسالت کا جو دعویٰ کیا تھا اس نے ایک آیت بھی پڑھی تھی، ان انزلناہ قریبا من القادیان، قادیان کے نام سے اس نے جو ہے گویا کہ من گھڑت ایک آیت بنایا تھا، کہا ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ قادیان کس جگہ پر ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے کبھی نہیں قرآن کریم کے اندر کہا ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، ان انزلناہ القادیان کے سلسلے میں کہیں آیت بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی جب اپنی طرف سے کوئی من گھڑت آیت بنا سکتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں دعویٰ کر سکتا۔ بہت ساری چیزوں کا میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ دیا، وہ کبھی مریم ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی حضرت آدم ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی مدعی ہی نہیں کافی، بلکہ یہ آدمی خود پاگل بھی ہے۔ تو اس چیز کو ہر کوئی بندہ سمجھے جو اس چیز کو جاننا چاہتا ہے۔